शब बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया, और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माने है बरी होना। चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, और वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बिजी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयते करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब का मतलब शब कद्र या शब बारात है, और हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारिका का मतलब शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं
ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر یعنی طے کیے گئے وقتوں پر قبض کرنا۔ پیارے دوستوں، اس رات میں لوگوں کے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، شب بارات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ یعنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے 2 کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے، ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستوں، شب بارات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں میں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دین کو روزہ رکھو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کیا کرتے اور صحابہ اکرام کو بھی ایسا کرنے کو کہتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس پاک پوتر رات کو آتش بازیوں میں گزار دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگنے چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پیارے دوستوں، شب بارات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب داری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب داری کرتے اور دوسروں کو بھی شب داری کرنے کی صلاح دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ پیارے دوستوں، ایک اور بات بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ کیا شب بارات کو ہمارے گھر کے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پر آتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بہت سارے بد مذہبوں کا ماننا ہے کہ روحیں گھروں پر نہیں آتی ہے، اور پیارے دوستوں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک چیز آپ جان لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں صاف صاف طور پر ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ روحیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اب وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں نہیں آتی ہے، نہ معلوم کہاں سے کہتے ہیں، کوئی ثبوت ہے ان کے پاس یا ایسے ہی کہہ دیتے ہیں؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہے، وہ دراصل صحابہ اکرام سے کچھ روایتیں ہیں، ان پر ہم بھروسہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ شب بارات کے دن روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ و رضوان نے اس بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت رحمتہ و رضوان نے ایک کتاب لکھی ہے اتیان الارواح کے نام سے، کہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے یا نہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے اور اصالہ ثواب کرنے کو کہتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 653 میں اسی رسالے میں اعلی حضرت رحمتہ و رضوان نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جب عید کا دن یا جمعہ کا دن یا عاشورہ کا دن یا 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر رحم کرے، ہے کوئی جو ہماری مصیبت کو یاد کرے۔ اس روایات کو حضرت سرکار اعلی حضرت رحمتہ و رضوان نے اتیان الارواح میں نقل کیا ہے۔ اس روایات میں صاف صاف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صرف 15ویں شعبان کو ہی نہیں بلکہ عید کے دن، جمعہ کے دن، عاشورہ کے دن اور شب بارات والے دن بھی مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے اور اصالہ ثواب کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کہ قرآن شریف پڑھنے یا کسی غریب کو کھانا کھلانے جیسے کاموں کو کرنے کو کہتی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی دونوں صحابی رسول ہیں۔ ان دونوں صحابی کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا زندوں اور مردوں کی روحیں آپس میں ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ملتی ہے، کیونکہ مومنین کی روحیں جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے آ جا سکتی ہے۔ اس روایت کو بہقی نے بھی نقل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح آزاد کر دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے آ جا سکے۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے اور اصالہ ثواب کرنے کو کہتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آتی ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ دلیل یعنی ثبوت پیش کریں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ جو مردے لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت ڈوبنے والی کشتی کی طرح ہوتی ہے،
کہ جتنے جلدی ڈوبنے والی کشتی کو سہارا دے دیا جائے اتنے جلدی وہ کنارے پر لگ جائے۔ اسی طرح مرحومین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایصال ثواب کریں